बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, आज कश्मीर टुडे हम पेश कर रहे हैं, आशूरा का ये दिन है, 10 मुहर्रम का ये दिन है। आज का दिन पूरी मुसलमान दुनिया वो आज याद करती है उस कुर्बानी को, उस अज़ीम तरीन कुर्बानी को जो नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके खानवादे और 72 साथियों ने दी। वो डट गए और उन्होंने कुर्बानी देना ज़्यादा उसको तरजीह दी, बजाय इसके कि जालिम के सामने, जाबिर के सामने वो सरेंडर कर सकें। और उसी कुर्बानी का नतीजा ये हुआ कि उसे कहते हैं कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो पूरी दुनिया के अंदर जो तकरीबन 2 अरब के करीब मुसलमान बसते हैं, वो आज के दिन उस अज़ीम कुर्बानी को याद करते हैं, खिराज तहसीन पेश करते हैं खानवादा रसूल को और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी को। और एक अज़्म का इजहार किया जाता है कि मुसलमान जो है उसके DNA के अंदर ये चीज़ शामिल है कि वो कभी भी जुल्म के सामने, जबर के सामने वो सरेंडर नहीं करता। वो अपनी गर्दन कटवा लेगा, ख़ुद को शहीद करवा लेगा, लेकिन कभी वो जुल्म और जबर के सामने सरेंडर नहीं करेगा। इसका अमली मुज़ाहरा हमें फ़लस्तीन के अंदर होता हुआ नज़र आ रहा है। इसका अमली मुज़ाहरा हमें मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों की उस कुर्बानी की सूरत में नज़र आ रहा है जो 1 लाख से ज़ायद 1989 के बाद से अपनी जानों का नजराना पेश करके उसी हुसैनी फ़लसफ़े के ऊपर जो है वो कारबंद हैं। अब इस वक्त जो आज मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो सूरत हाल मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या है, ज़रा आपको ये भी बताते चलें। बज़ाहिर तो सिर्फ दुनिया की एक कंजम्पशन के लिए उन्होंने ये कहा कि 2 या 3 साल पहले 34 बरस की जो पाबंदी थी आशूरा के जुलूसों के ऊपर, जिसमें अलम है, ताज़िया है, जुलजना है, उनके जुलूस निकालने के हवाले से वो पाबंदी बज़ाहिर तो उठा ली गई है। लेकिन जो ख़बरें मकबूजा कश्मीर से आ रही हैं वो इतनी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर उनको, जो अज़ादार हैं, उनको अलाउ किया गया है कि ये पाबंदी अगर ना भी उठाते तो ऐसे ही लगता है ये पाबंदी अभी बरकरार है। यानी एक उनको कहा गया है कि दफ़ा 144 एक ख़ास मखसूस वक्त के बाद से वो नाफिज रहेगी, लोगों का अकट नहीं हो सकता। इसका मानी ये है कि आप जो आज़ादारी है वो नहीं कर सकते, आपको वो इजाज़त नहीं। दूसरा, उन्होंने यहाँ पे ये कहा, जो भी इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर चल रहा है, कि आप कोई ऐसा नारा नहीं लगा सकते जो हिंदुस्तान की हुकूमत के खिलाफ जाए, या जिसका जो मानी है वो ये निकले कि हिंदुस्तान की हुकूमत के खिलाफ, उनकी बर्बरियत के खिलाफ ये जा सकता है। कोई ऐसा स्लोगन, कोई ऐसा प्ले कार्ड आप नहीं उठा सकते जिससे ये तासुर जाए कि हिंदुस्तान की जो गासबियत है, हिंदुस्तान की जो ऑक्यूपेशन है, उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये, इसको मजहबी आज़ादी हम कहेंगे क्या? ये जो दुनिया के सामने एक आई वॉश के तौर पे से इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको हम कहेंगे मजहबी आज़ादी है? 2 साल पहले जो सूरत हाल रही वो भी हम आपको बताएंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जनाब, इस वक्त अमरनाथ यात्रा का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ चाहता है। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं को ला ला कर उन्हें इंडियन गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, टिकट भी, स्टेज भी, कि आप आएँ और आके मकबूजा कश्मीर के अंदर खूब गंद फैलाएं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन का सबब बने, और उसके बाद आपको भरपूर आज़ादी है, जिसे चाहें जो कहें, जो भी करना चाहें वो आप करें, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ये 2 डबल स्टैंडर्ड्स आपको नज़र आते हैं। एक ही वक्त के अंदर 2 किस्म के यहाँ पे इज्तिमात हो रहे हैं, और दोनों इज्तिमात में जो वहाँ की फाशिस्ट रजीम है उनका रवैया कितना मुख्तलिफ है, ये भी आपको आज के प्रोग्राम में हम बताएंगे। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने हमें तारुफ करवा देते हैं। जनाब, हमें ज्वाइन कर रही हैं शमीम शॉल साहिबा, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और इन्हें मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से इस वक्त क्या चल रहा है बखूबी इल्म है। सैयद आरिफ बहार साहब ने मुजफ्फराबाद से हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हैं। अली रज़ा सैयद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वन मैन आर्मी इनको कहा जाता है। हमेशा ये कश्मीरियों के कॉज के लिए हरावल दस्ते के तौर पर काम करते हैं। और डॉक्टर हसन फारूक मशवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के। आप तमाम पैनलिस्ट को हम खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का बाकायदा आगाज़ किया जाए, 2 साल पहले जो कुछ इन्हीं अज़ादारों के साथ होता रहा है, जिस अग्रेशन का मुजाहरा किया जाता रहा है, ज़रा आपको ये शॉट्स दिखाते हैं।
زیڈیبل میں ہم نے جلوس نکالنے کی کوشش کری تھی، بٹ اسٹل جو جے کے پولیس ہیں وہ یہاں سے آئے، ہمارے بھائیوں پر، ہمارے جوانوں پر پیلٹس مارے. پولیس نے ایسی پیلٹس مارے ہیں، کسی کی آنکھوں میں، کسی کے بیک میں. یہاں پہ اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے. شرم کی بات ہے، ہر سال ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، ہمارے لڑکوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، بے دردی کے ساتھ گاڑیوں میں ان کو گاڑیوں میں ڈالا جاتا ہے، تھانوں میں ڈالا جاتا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ڈیموکریسی میں کہاں لکھا ہے کسی مذہب پر پابندی. ہمارا یہاں پہ پرامن ہوتا ہے، نہ کوئی پتھرا نہ کوئی. ہم بس یہ مذہبی جو ہمارا جلوس ہوتا ہے ہمیں نہیں نکالنے دیتے. بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس پہ بین ہٹا دی جائے. جی شمیم شال صاحبہ، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا، آج ہم عاشورہ کے روز پروگرام کر رہے ہیں. یقیناً ہم اس قربانی کو یاد کرتے ہیں جو قیامت تک کے لیے اسلام کو زندہ کر گئی ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے، ان کے خانوادے اور 72 ساتھیوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. شمیم شال صاحبہ، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو پابندیاں ہیں وہ اٹھا لی گئی ہیں. کیا واقعی مقبوضہ کشمیر میں عاشورہ کے، محرم کے جلوسوں پر پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں؟ ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسر صاحب. بہت ہی اہم حرمت والا مہینہ، حرمت والے دن، ان 4 مہینوں میں ایک جس کو ہم کہتے ہیں آج محرم الحرام، جس میں قربانیوں کا ایک لازوال سلسلہ اور تا قیامت ایک ایسی قربانی جس نے اسلام کو زندہ کر دیا ہے، اور ایک شریعت کو نافذ ہونے کے لیے جو رکاوٹیں ڈالی گئی تھی 72 ساتھیوں کے ساتھ حضرت امام حسین نے جس طرح سے مقابلہ کیا ہے باطل کا، یزید کا، اس کی تاریخ میں کوئی گواہی کہیں اور نہیں ملے گی سوائے یہ کہ اللہ کے رسول کے نواسے نے، جس نے تربیت حاصل کی تھی حضرت فاطمہ، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی گود میں، اس نے کس طرح سے اس شریعت کو تکمیل تک پہنچایا. گویا ابراہیمی دین ابراہیمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر تک اس دین کی مکمل ہونے میں یہ جو 2 قربانیاں ہیں، حضرت اسماعیل کی اور پھر حضرت حسین نے اس کو اپنے خون سے تکمیل تک پہنچایا ہے. یہ واقعی آنے والے اس دور میں اس کے اتنے تاثرات نظر نہیں آتے ہیں، لیکن آنے والے دور میں پھر ہم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ خون جو تلواروں پر لگا ہے، وہ جو 72 لوگوں نے قربانیاں دے دی ہے، اس کے دور رس نتائج کہ آج لاکھوں کروڑوں کے قریب مسلمان جہاں ظلم ہے سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں. انصاف ملنا الگ ہے، لیکن جس طریقے سے وہ کھڑے ہوئے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے سامراجیت کو، باطل کو للکارا ہے، اس کی کہیں مثال نہیں ملتی ہے. اور بہترین مثال آپ نے کشمیر کی دی ہے. آج کے دن کے حوالے سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان 35 سالوں میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جب مساجد اور امام بارگاہوں پر پابندیاں نہیں تھی. آج کا دن، کیونکہ 10 محرم الحرام کو انڈیا کیا کرنے جا رہا ہے، اصل میں وہ اپنی کھپت مٹھانے کے لیے جو اس نے کچھ چند چیزیں رکھی ہیں کہ یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، لیکن ایکچولی یہ ہے کہ انہوں نے جامع مسجد پر پابندی لگا دی ہے. تمام مساجد میں جمعہ کی نماز کی کوئی باقاعدہ جماعت نہیں ہوتی ہے. اور اس طریقے سے انہوں نے امام باہر گاہوں کے باہر جس طریقے سے سیکیورٹی رکھی ہے، جس طریقے سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، ان کی کیا کہتے ہیں تلاشیں لی جاتی ہیں، تو خواتین اور بچے ادھر جانے سے روکے گئے ہیں کہ وہ آئندہ اس طرح سے، کیونکہ وہ بے حرمتی کا ایک بہت بڑا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کو معلوم ہے کہ ایک بار بھی جب کشمیریوں کو موقع ملتا ہے، جہاں بھی وہ نکلتے ہیں، جس محاذ پر بھی، جس طریقے سے بھی وہ نکلتے ہیں. ابھی جماعت اسلامی کے ایکس جو امیر تھے ان کی وفات ہو گئی، تو جب ان کا جنازہ جا رہا تھا تو وہاں نعرے لگے ہندوستان کے خلاف. اسی طرح سے آج کے دن ظلم کے خلاف اگر وہ نعرے نہیں لگائیں گے، اگر وہ ماتم نہیں کریں گے، تو بھارت کو یہ خدشہ ہے کہ ہمارے خلاف ہر چیز ان کے خلاف جاتی ہے. اسی لیے انہوں نے پابندی لگا دی ہے کہ اگر ایک بار لوگوں کو سڑکوں پر نکلنے کی اجازت مل گئی ہے تو ان کو روکنا مشکل ہے. لیکن اتنی مذہبی آزادی بھارت ہندوؤں کو کیوں دے رہا ہے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. میں بھی اس پہ آتا ہوں. علی حضرت سید صاحب ذرا فرمائیے گا، جو یزیدیت ہے وہ ایک شخص کا نام کے ساتھ ساتھ ایک فلسفہ بھی ہے، فسطائیت کا فلسفہ ہے اور جبر کا فلسفہ ہے اور دوسرے کو آکوپائی کرنے کا ایک فلسفہ ہے.
کس قدر آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے حسینیت کا جو فلسفہ ہے اس کو مقبوضہ کشمیر کے اندر اسے زندہ و جاوید رکھا ہے؟ 34 برس تک ان پہ پابندی رہی لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے، پابندیاں آج اٹھا بھی لی گئی ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال جیسے شبیب شال صاحبہ نے فرمایا کہ وہ نام نہاد پابندیاں اٹھائی گئی ہیں، تو اصل میں کیا، تو ڈر کیا ہے ہندوستان کی حکومت کو اصل میں؟ اصل میں بھارت پچھلے 78 سال سے جس طریقے سے کشمیر کی تحریک کو دبانے کی کوششیں کرتا رہا، اور خاص کر 89 کے بعد، اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ عید کی نماز ہو، جمعے کی نماز ہو، یا 10 محرم کے ایام ہوں، وہ ساری جو مذہبی آزادیاں ہیں ان کو سلب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن وقت نے ثابت کیا کہ یہ پابندیاں، یہ جتنی اوچھے ہتھکنڈے بھارتی سرکار مقبوضہ کشمیر کے اندر کر رہی ہے، اس سے اس کی جو طاقت ہے، وہ سمجھتے تھے کہ اس طاقت کے ذریعے ہم کشمیریوں کو جو ہے وہ سرنگوں کر لیں گے، کشمیری ہماری بات مان لیں گے. لیکن کشمیریوں نے، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کے کسی بھی علاقے سے ہوں، انہوں نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ وہ جو ظلم ہے اس کے خلاف ہیں، جو پابندیاں ہیں اس کے خلاف ہیں، اور وہ اپنے حق کی بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیریٹو ہے یہ ہمیں واقع کربلا سے ملتا ہے. جو حسینیت ہے، جو امام حسین علیہ السلام نے جس طریقے سے جابر اور ظالم کے خلاف جو جہاد کیا، یہ اس کی زندہ مثال ہے کشمیر. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سے بڑی طاقت بھی مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جو خواہشات ہے، مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جو جذبہ ہے، جو آزادی کا جذبہ ہے، وہ کسی صورت بھی اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اور آپ دیکھیں گے کہ بھارت ہمیشہ کوشش کرتا رہا ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے اندر گڑبڑ کر کے وہ اس مسئلے سے دنیا کی توجہ ہٹائے. لیکن اس کے باوجود جو مظالم ہو چکے ہیں، ماس گریوز ہیں، وہ یورپین پارلیمنٹ کے اندر ریزولوشن موجود ہیں. اسی طریقے سے جو ہمارے جو بے گناہ جوانوں کو ماورائے عدالت شہید کیے گئے، وہ ہمارے سامنے ہیں. ہمارے قائدین کو جیلوں میں ڈالا گیا، آج کتنے سال ہو گئے ہیں وہ جیلوں میں ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھارت کو کسی صورت مبرا نہیں کر سکتی، اور بھارت کو ایک دن ماننا پڑے گا کہ کشمیریوں کی جو جدوجہد آزادی ہے، کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا، اور انشاءاللہ مل کے رہے گا. ہماری یہی خواہش ہے، اور ہم عالمی سطح پہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا جائے، اور بھارت کی اصل چہرہ جو ہے وہ دنیا کو دکھایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت یہ جان لے کہ کشمیریوں کے ساتھ وہ زیادتیاں کر کے، یہ پابندیاں لگا کے، عید کی نماز پہ یا جمعے کی نماز پہ یا محرم کے جو دن ہے ان میں پابندیاں لگا کے وہ کچھ حاصل نہیں کر سکے گا. اور جس طریقے سے اس کو عظمیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جب وہ ایران یو ایس وار میں 2 دن پہلے جا کے اسرائیل کے نیتن یاہو کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، تو اس کا خمیازہ آج انڈیا پوری دنیا میں بھگت رہا ہے. صحیح ہے. اور پاکستان نے اپنا وہ نام جو پاکستان کا مقام تھا وہ حاصل کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ آگے بھی حاصل ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آگے ساتھ رہے گا. میں اس میں آپ کو شامل کروں گا. ایک تو ذرا فرمائیے گا عارف بہار صاحب کہ آزاد کشمیر میں بالخصوص مظفر آباد میں آج جو پروسیشنز ہیں یوم عاشور کے حوالے سے، وہ کتنی ایک روبست طریقے سے ایک بھرپور مذہبی آزادی کے ساتھ جو ہے وہ نکل رہے ہیں، اور عزادار جو ہیں وہ یاد کر رہے ہیں اس قربانی کو. اور دوسرا ذرا یہ بھی فرما دیجئے گا کہ مقبوضہ کشمیر کی اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خوف کا عالم ہے. پوری ریاست اپنی 8 لاکھ 10 لاکھ فوج کے باوجود بھی خوف زدہ ہے ان کچھ عزاداروں سے جو پابندیوں میں انہیں کہتی ہے کہ عزاداری کر سکتے ہو لیکن کوئی نعرہ نہیں مارنا، کوئی سلوگن نہیں لگانا اور کوئی پلے کارڈ نہیں لگانا. ذرا اس بارے میں تھوڑا بتائیے گا.
بالکل جی، جیسے ہمارے جو پیشرو مبصرین تھے انہوں نے بھی اس حوالے سے بڑی استیر حاصل گفتگو کی، روشنی ڈالی اس سارے موضوع پر. یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس کے ایک نشست میں اور گفتگو کے ایک مرحلے میں اس پر بات مکمل نہیں کی جا سکتی. حقیقت میں کربلا جو ہے وہ ایک مقام کا نام نہیں، ایک جگہ کا نام نہیں، ایک وینیو نہیں، وہ حقیقت میں ایک ایسے درس کا نام ہے کہ جو آنے والے زمانوں کے لیے جاری ہے، جس سے آنے والی نسلیں، جنریشنز، ان کا کسی بھی مذہب سے، ملک سے، ملت سے تعلق ہو، وہ اس سے رہنمائی لیتی رہیں گی اور لیتی رہی ہیں. تو حقیقت میں بھارت جو ہے اس نے کشمیر کو ایک کربلا ہی بنائے رکھا ہے مدت دراز سے، اور بالخصوص 3-4 اشروں سے وہ کشمیر کا بالکل وہی ماڈل لاگو کیے ہوئے ہے جو دنیا میں کسی بھی ظالم نے، کسی بھی شفاق انسان نے، حکمران نے اپنی مظلوم آبادی پر جو ماڈل استعمال کیا ہے، جو طریقہ استعمال کیا ہے، کشمیر میں وہی مروج ہے اور مدت دراز سے چلا آ رہا ہے. اور آج جو بھارت وہاں مذہبی آزادیوں پہ قدغن لگاتا ہے، وہ حقیقت میں وہ ایک گلٹی محسوس کرتا ہے، وہ خود کو ایک ظالم کے کھانے میں رکھ کر وہ دیکھتا ہے کہ جب مظلوم اٹھیں گے، کسی مظلوم کیریکٹر کا ذکر کریں گے تاریخ انسانی کے، اور جب وہ کسی ظالم کا ذکر کریں گے تو لا محالہ اس میں بھارت ایک ظالم کے طور پہ سامنے آئے گا، اور لا محالہ اس میں کشمیری اس مظلوم کیریکٹر کے طور پہ سامنے آئیں گے کہ جس مظلوم کے ساتھ اس ظالم نے ظلم کیا تھا. یہ آج کی بات نہیں ہے. مہاراجہ جو ڈوگرا حکمران تھا اس نے خطبہ عید پہ بندش جو ہے وہ اسی فلسفے کی بنیاد پر اور اسی کردار کے اجاگر اور روشناس ہونے کے خوف سے لگائی تھی کہ خطبہ عید پہ بندش لگانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ قربانی اور ایثار کے اس کریکٹر کو لوگ زندہ کریں گے اور حضرت ابراہیم کی قربانی کو زندہ کریں گے، پھر فلسفہ قربانی لوگوں کے ذہنوں میں آئے گا اور وہ ایک ظالم حکومت کے خلاف. اچھا عارف بہار صاحب، ذرا یہ بھی ایسے بتائیے ہی گا، اس سے بھارت پہلے میں اسی ڈاکٹر صاحب کو ماڈل پہ انوالو عمل کر کروں، رہا ہے. جی یہ کچھ آوازیں جو ہیں آزاد کشمیر میں یہ بھی اٹھ رہی ہیں کہ جی حقوق چاہیے اور ہمیں حقوق نہیں مل رہے فلاں فلاں. ذرا بتائیے گا کہ آج جو مظفر آباد اور پورے آزاد کشمیر میں مذہبی آزادی ہے، سول رائٹس کی آزادی ہے، اپنی آواز کو اقتدار کے عواروں تک پہنچانے کی آزادی ہے، آج صرف اگر ہم اسی دن کو لے لیں، عاشورہ کے حوالے سے ہی لے لیں، جو قدغن ہے، یعنی ایک بنیادی ضرورت ہے مذہبی آزادی ایک انسان کی یو این کے چارٹر کے مطابق بھی، اس بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مقبوضہ کشمیر کے کشمیری عزاداروں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان 100 پابندیوں میں سے گزر کر آپ نے جانا ہے، ادروائز آپ یہ پروسیشنز نہیں کر سکتے، یعنی کنڈیشنل پروسیشنز کا ان کو الاؤ کیا گیا ہے. تو ذرا آپ یہ فرما دیجئے گا کہ جو اکثر جو کمپیریزن ہم سننے کو آج کل مل رہا ہے، جو نام نہاد ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، کیا انہیں نظر نہیں آ رہی ویژولز، کیا انہیں یہ نظر نہیں آ رہی یہ شارٹس کہ اصل قدغنیں، اصل پابندیاں کس کو کہتے ہیں؟ بالکل جی، اگر دونوں کا موازنہ کرنا، دونوں علاقوں کا، دونوں خطوں کا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. آزاد کشمیر میں نہ صرف آزاداری پوری آزادی کے ساتھ، پوری اس فکر کو اور سوچ کے ساتھ ہو رہی ہے کہ جس میں ظالم اور مظلوم کے کیریکٹر بہت واضح طور پر بیان کیے جاتے ہیں. تو یہاں خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں بالکل مکمل طور پر آزادیاں ہیں، نہ صرف آزاداری کے حوالے سے بلکہ دوسری مذہبی آزادیاں، سیاسی آزادیاں اور انتخابات کے حوالے سے لوگوں کو آزادی ہے اور وہ پوری طرح اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ کہ ایک ماحول پر ایک عجیب سی کیفیت طاری کر دی گئی ہے اور سارے ایک احتجاجی ایک صورتحال نے الیکشن کے عمل کو ایک مشکل تر بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں میں ایک جوش و جذبہ نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہ وہاں مذہبی آزادی ہمیں نظر آتی ہے، آزاداری سے ان کو خوف ہوتا ہے، جامع مسجد پر وہ تالے چڑھا کے رکھتے ہیں، وہاں وہ گریہ و زاری سے کشمیریوں کو، جو ان کی کشمیریوں کی پہچان ہے، جو کشمیریت کی پہچان ہے کہ آہو زاری، گریہ و زاری اور نالہ شب، وہ اس سے ان کو روکتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہاں ظالم اور مظلوم کا کیریکٹر وہ واضح نہیں ہونے دینا چاہتے، کیونکہ ان کے اندر ایک چور موجود ہے، وہ خود ظالم کا کردار نبھا رہے ہیں، وہ خود ظالم کی جو ایک کرسی ہے اس پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کشمیر کے لوگ مظلومیت کا شکار ہیں۔ تو یہ بالکل دو الگ انتہائیں ہیں، دو الگ رویوں کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، دو الگ ماحول دونوں علاقوں میں موجود ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی موازنہ بنتا ہے۔ وقتی طور پہ اگر کوئی جذباتی ہو کے نعرے لگاتا ہے کسی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، رد عمل کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، لیکن کوئی موازنہ بنتا نہیں ہے۔ لیکن سر جذبات بھی تو حقائق کے منافی نہیں ہونی چاہیے نا، یہ بھی تو بہت بالکل ضروری ظاہر ہے۔ ہے، ہر آدمی پہ تو ہم قدر نہیں لگا نہیں لگا، بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن حدود و قیود بھی کچھ ہوتی ہیں۔ بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا عارف صاحب۔ میں اس میں ڈاکٹر حسن فاروق مشوانی صاحب آپ کو شامل کرے گا۔ مذہبی آزادی میں ہندوستان کے اندر یعنی مسلمانوں کی وہاں پہ بڑی تعداد ہے، 24-25 کروڑ کے قریب ہیں، اور اسی طرح سے کرسچنز ہیں، سکھ ہیں، دلت ہیں۔ اس وقت دنیا میں انٹرنیشنلی جو ادارے اس کو ریٹ کر رہے ہیں کہاں پہ کھڑا ہے، اور بالخصوص مقبوضہ کشمیر میں مذہبی آزادی میں ہندوستان کہاں کھڑا ہے؟
جی آج کا آپ کا جو موضوع ہے اور آج کا جو پروگرام ہے میں سمجھتا ہوں یہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عاشورہ کے دن یہ آج کا پروگرام کرنا اور اس کے اندر ہندوستان کی جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ان کی جو بربریت ہے اس کو ایکسپوز کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ وقت کی ایک بہت اہم ضرورت ہے، تو اس چیز پہ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ یونائٹڈ نیشن کا جو ہیومن رائٹس چارٹر ہے اس کو آپ دیکھیں تو اس میں ہر انڈیویجول کی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلا اس کا جو فریڈم ہوتا ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، جی دوسرا اس کا فریڈم کسی بھی انڈیویجول کا اس کا وہ ریلیجن اور یعنی فریڈم آف ورشپ ہے کہ وہ اپنی مذہبی جو رسومات ہیں اس کو مکمل آزادی سے دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر ان کو ادا کر سکتا ہے۔ تیسرے جو کسی بھی انسان کی جو بنیادی اس کی جو فریڈم ہے وہ ہے فریڈم فرام وانٹ، اس کی جتنی بنیادی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کیا جانا، اور چوتھی اور آخری جو کسی بھی شخص کی جو فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ ہے اس کا فیئر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ چاروں کے چاروں جو فریڈمز ہیں وہ ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے چھین کے رکھی ہوئی ہیں۔ نہ ان کو جی فریڈم آف ایکسپریشن ہے، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کو میڈیا کا ایکسیس نہیں ہے، ان کی جو ہے نا انویسٹیگیشن اینڈ انٹروگیشنز ہوتی ہیں ہر بات کے اوپر، ان کے گھروں کے اوپر ریڈز کیے جاتے ہیں۔ دوسری طرف کسی بھی حوالے سے دیکھیں سید علی گیلانی صاحب کا انہوں نے جنازہ تک نہیں پڑھنے دیا، تو یہ کسی بھی مسلمان کا اور اس کے خاندان کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم مذہبی ایک ڈاکٹر رسم صاحب، ہوتی ہے۔ انٹرنیشنلی ہندوستان اس وقت کہاں کھڑا ہے مذہبی آزادی کے حوالے سے؟ جی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو ہیومن رائٹس نے اور دنیا بھر کی جو ہیومن رائٹس کی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے بے تحاشا رپورٹس جو ہے نا وہ پبلش کی ہیں، اور ہندوستان اس میں پوری دنیا میں انتہائی اس کو ایک ہزیمت کا سامنا ہے، بدنامی ہے۔ آپ دیکھیں سکھوں کے حوالے سے دیکھ لیں، اس سکھوں کو انہوں نے جو ہے نا نہ صرف ہندوستان میں بلکہ یورپ اور شمالی امریکہ تک جا کے انہوں نے وہاں پہ ٹارگٹ کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا جو بھیانک چہرہ ہے وہ پوری دنیا پہ بہت کھل کے سامنے آ رہا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا بھر کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ بولڈ سٹیپ لے، وہ خواہ وہ کشمیر ہو خواہ وہ غزہ ہو، جہاں مسلمانوں کے خلاف بربریت اور ظلم ہو رہا ہے، جہاں مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، جہاں مسلمانوں کو بنیادی جو ان کی وہ ہیں یعنی فریڈمز ہیں یا ان کی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان سے محروم کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں آواز اٹھ تو رہی ہے لیکن وہ آواز کمزور ہے، اس کو سٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے۔ خصوصی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان دنیا کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کم از کم کشمیر ہو، فلسطین ہو یا دنیا کے دیگر خطوں میں جہاں مسلمانوں کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے، کوئی جبر ہو رہا ہے، کوئی جی ٹھیک ہے، بربریت ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا پوائنٹ آ گیا۔ شمیم شال صاحب ذرا فرمائیے گا، دیکھتے جس طرح کہ میں نے ابھی شارٹس بھی چلائے، اس کے اندر ٹیئر گیس استعمال کیا گیا، پیلٹ گن استعمال کی گئی، اسٹریٹ فائر مارے گئے، پی ایس اے استعمال کیا گیا، یو اے پی اے استعمال کیا گیا۔ ابھی بھی کچھ لوگ جو عزادار تھے، جو نہتے تھے، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، جو حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادے کی قربانی کو یاد کر رہے تھے۔ یہ فرمائیے گا کہ ان کے اوپر اتنا جبر، اتنا ظلم، کیا قصور تھا ان کا؟ دیکھیں سب سے بڑا قصور ہے کہ وہ مسلمان ہیں، دوسرا بڑا قصور یہ ہے کہ وہ ہندوستان کے ظلم کے خلاف ڈٹ گئے ہیں، تیسرا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ جس فلسفے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں جہاں صبر سکھایا ہے وہاں موت کو ترجیح دینی ہے کہ اگر ہم سر جھکائیں گے ایک سامراج کے سامنے، ایک بربریت کے سامنے، تو یہ 3 چیزیں کشمیریوں کا ایک بہت بڑا جرم بن گیا ہے کہ دنیا نے سو کالڈ بڑی جمہوریت، سو کالڈ بڑے ویپنز رکھنے والا ملک، سو کالڈ جس کے پاس آئٹم بم ہے، بہت سارے سو کالڈز کہے گئے انڈیا کو، تو اس کے سامنے ایک نہتی قوم نے جب یہ بتا دیا اسے کہ ہمیں آپ کی ہیجمنی قبول نہیں ہے، ہمیں وہ وعدہ آپ کو یاد دلا رہے ہیں جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا تھا کہ حق رائے دہی کا، حق خود ارادت کو کامیاب کرنے کے لیے آپ ان پاکستان کے ساتھ مل بیٹھ کے ایک فریم ورک تیار کریں گے اور کشمیریوں کو وہ حق ملے گا، پھر ان کی مرضی ہے وہ ہندوستان کو جائے یا پاکستان۔ اس سے انحراف کر کے انڈیا نے ظلم اور تشدد، اب ظلم اور تشدد تو چھوٹی باتیں ہیں، آپ نے ابھی اسی ہفتے دیکھا ہوگا بلکہ لاسٹ ویک کہ ایک بچے لڑکے کو انہوں نے ٹرک کے پیچھے گھسیٹ کے اس کا سر کہاں سے پھٹ گیا ہے، اس کی لاش کو دفنانے کے لیے اس کو کہاں لے گئے، اس کے گھر والوں کو نہیں دی گئی ہے۔
یہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہ معصوم تھا، یہ اس لیے کیا گیا تھا جو آبادی تھی آمنے سامنے ان کو ایک خوف میں مبتلا کیا جائے۔ اچھا ذرا بتائیے، آپ نے خوف کی بات کی، سوری ٹو کٹ یو، یہ فرمائیے گا کہ آپ خود بھی تحریک کے ساتھ بہت لمبے عرصے سے وابستہ ہیں، آپ کے جو ہسبینڈ ہیں شال صاحب لیٹ، وہ بھی اس کے ساتھ وابستہ رہے، پورا آپ کا خاندان اس کے ساتھ وابستہ ہے، یہ بتائیے گا کہ فلسفہ حسینی علیہ السلام اس کا اثر اس تحریک کے اوپر کس قدر ہے جس کی وجہ سے ہندوستان خوف زدہ ہے؟ دیکھیے اسلام ایک وہ مذہب ہے جس نے جہاں رواداری سکھائی ہے وہاں ظلم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونا بھی سکھایا ہے۔ جب ہم اسی فلسفے کی بات کرتے ہیں، نہ ہمارے پاس ویپن تھے، نہ ہمارے پاس فوج تھی، وہ کون سا جذبہ تھا ہند کشمیر کے مسلمانوں کے پاس، مقبوضہ ریاست کے عوام کے پاس، کہ وہ ڈٹ گئے، وہ کھڑے ہو گئے، خواتین، مرد، بچے لاکھوں کے قریب اور ہزاروں کے قریب اس وقت جیلوں میں بند ہے جیسے کہا گیا ہے۔ ہم ان کو کہیں پر اس کا نوٹس نہیں کرتے ہیں، ہم ان کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ جو جیلوں میں معصوم بچے 14 سال کا تھا، 28 سال کا ہو گیا، 30 سال کا، ماں نے پہچانا نہیں، وہ جیل سے باہر جب آ گئے، لمبی لمبی داڑیاں ہو گئی تھی، چھوٹے معصوم 14 سال کے بچے، اور مائیں پیدل جا رہی ہیں جیلوں تک کیونکہ ان کے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں۔ 14,000 کلومیٹر کا سفر کر کے راجستھان، ہریانہ، اور واپس مڑ کے بھیجتے ہیں کہ آپ کو جیلوں میں وہ نہیں ملتے۔ آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مقبوضہ ریاست کے عوام نے اپنے حقوق کی جنگ جو ہے نا، آزادی اور اسلام دونوں کو مد نظر رکھ کے رکھی تھی کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے آج تک کشمیر کے اندر اقلیتوں کو تحفظ بھی فراہم کیا، ان پر ظلم ہونے سے بھی اپنے بچوں کو روکا۔ جہاں خدا نہ خواستہ کہیں غلطی سے 200 یا 150 کے قریب کہتے ہیں کہ ہندو مارے گئے ہیں، اتنی تعداد بھی نہیں ہے، لیکن آج تک لسٹ تو لا نہیں سکی ہے کیونکہ وہ فراہم نہیں کر سکتے۔ آج کا دن جو ہے اس فلسفے کو نہ صرف اجاگر کرتا ہے، لیکن آج کا دن ہندوستان کے لیے بہت مشکل ترین دن ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہمارے امام بارگاہیں ہیں ان تک جانے کے راستے انہیں مسدود کر دیے، محدود کر دیے۔ اب یہاں سے ہزاروں، ایک سائڈ سے جیسے آبی گزر سے ہزاروں لوگ نکلتے ہیں، وہاں پرانے سٹی سے ہزاروں لوگ نکلتے ہیں، وہ اس جگہ تک پہنچنے کے لیے ان کو وہاں تک جانے کے لیے جب وہ لاکھوں کی تعداد میں بن جاتے تو ہندوستان کے پاس کوئی چارہ نہیں کہ وہ یہ بربرت کرتے ہیں ٹیئر گیس، کیونکہ ان کو خوف ہے کہ جب یہ پلٹ کے واپس آئیں گے تو یہ جو ان سے راستے میں جن لوگ ان کو دیکھتے ہیں، جو پانی پلاتے ہیں، جو ان کی خدمت کرتے ہیں، ان پر جو اثر ہے اسلام کے فلسفے کا کہ اپنے جائز حق کے لیے اسی طرح حسینی کردار ادا کرنا ہے، جیسے ہمیں حضرت حسین علیہ السلام وسلام نے سکھایا۔ اور پھر اس کے بعد ایک خاتون حضرت زینب علیہ السلام جب یزید کے دربار میں کھڑی ہو کے وہ فلسفہ بیان کرتی ہے، عبرت ناک سزا جو ہے وہ یزید کو اس وقت کھپت اٹھانی پڑتی ہے جب ایک خاتون، عالم اسلام کی پہلی بہادر خاتون، وہ خطبہ پیش کرتی ہے کہ آپ نے ظلم کیا لیکن آپ وہ سر جھکا نہیں سکیں گے، آپ کو جب جواب دی ہوگی روز محشر میں تو آپ باطل کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور کشمیری اسی سے انرجی لیتے ہیں، اور اسی سے انرجی ہمیں ملی ہے اور ملتی رہے گی، کیونکہ ہم نے انصاف کا دامن نہیں چھوڑا ہے، ہم نے ظلم کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے بربریت کا مقابلہ کیا ہے، اور بھارت کو یہ واضح کر دیا ہے کہ طاقت کا نشہ جتنا بھی اس کو چڑھے، کشمیری کبھی بھی سرنڈر نہیں کریں گے، چاہے کیسے بھی حالات وہ اس وقت مینیپولیٹ کیے جا رہے ہیں کہ کشمیر کی تحریک کو زخم پہنچائے۔ تو اس پر بھی ہماری گہری نظریں ہیں، کشمیری کسی کو بھی ہم نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ جو فلسفہ حسینی ہے اس کا جو کردار ہے تحریک آزادی کشمیر میں کس قدر ایک مرکزی کردار رہا ہے اور ابھی بھی وہ جاری و ساری ہے۔ علی رضا سید صاحب یہ فرمائیے گا، ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ حدود و قیود کے اندر کنڈیشنل اور 100 کنڈیشنز لگا کے انہیں عزاداری کی اجازت دی گئی ہے آج کے دن کے حوالے سے، جبکہ دوسری طرف یہی مقبوضہ کشمیر ہے جہاں پہ درندوں کی طرح، بدماشوں کی طرح کھلے عام جو ہے وہ امرناتھ یاترا کے یہ RSS کے گنڈے یہ بھگوت کلر پہن کے یہ پھر رہے ہیں، انہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، انہیں بلکہ سیکیورٹی اور پروٹیکشن میں لایا گیا ہے اور انہیں سپانسر کر کے لایا جاتا ہے، ٹکٹس ان کو دیے جاتے ہیں، ان کو کھانے کے، اسٹے کے جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ کتنا ایک کھلا تضاد ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جو ملک اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں سیکولر ہوں، جمہوری رویوں پہ عمل کر رہا ہوں، جو یہ سلوک کر رہے ہیں ان عزاداروں کے ساتھ آج کے دن، اور دوسری طرف امرناتھ یاترا کے یاتریوں کے ساتھ۔ دیکھیں
یاسر بھائی اصل میں بھارت کے دو چہرے ہیں. بھارت اپنے آپ کو دنیا کے سامنے سیکولر اسٹیٹ کی طرح پیش کرتا ہے, لیکن اصل میں ان کے اندر جنونی اور یہ ہندواتا جو ٹیررزم ہے, ان کی جو RSS ہے, ان کے جو نظریات ہیں ان کو پڑھیں, ان کو دیکھیں, تو وہ جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر کو ہی نہ لیں بلکہ جو دوسری ریاستیں ہیں جو انڈیا کے اندر ہیں ان میں کرسچنز کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا, دوسرے جو مذہب ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا, لیکن وہ دنیا کو بتانے میں ناکام رہے ہیں. ایک وقت تھا کہ دنیا یقین کرتی تھی, لیکن آج کے دور میں, آج کل کے یہ سوشل میڈیا کے دور میں اور جو ٹیکنالوجی جو عوام کو حاصل ہے دنیا میں, اس سے بھارت اپنی جو جابرانہ قبضہ ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر اس کو بھی جسٹیفائی نہیں کر پا رہا. وہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ محرم کے جلوس ہوں, عید میلاد کے ہوں, یا کوئی بھی جو ہوتے ہیں مذہبی تہوار, اس میں مسلمانوں کے ساتھ تو دبا کے وہ ظلم کرتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کرسچن کے ساتھ جو کرسمس ڈیز میں انہوں نے کیا تھا وہ ساری دنیا جانتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جھوٹ بولنے سے کچھ نہیں ہوگا, بھارت کو حقائق کو تسلیم کرنا پڑے گا. وہ اگر امریات یاترا کو وہ اجازت دے سکتے ہیں تو یہ جو باقی جمعے کی نماز ہے, عید کی نماز ہے اور محرم کے پروسیشن ہے, اس کو کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ دے سکتے ہیں, لیکن وہ جان بوجھ کے اس قسم کی پالیسی اپنا رہے ہیں کہ تاکہ ان کے جو کشمیری ہیں ان کے جذبہ آزادی کو دبایا جا سکے, ان میں خوف پیدا کیا جا سکے, تاکہ وہ پبلک میں نہ آئیں, وہ کسی طریقے سے بھی اپنے جو جائز حقوق ہیں جس کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں, اپنی آزادی کی تحریک کو وہ دوبارہ سڑکوں پہ نہ لے آئیں. تو اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جتنا بھی دبایا جا سکے دبا سکے. لیکن اب وقت گزر چکا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے تمام ہتھکنڈے ناکام ہو چکے ہیں. تمام ڈس انفو لیب کی وجہ سے یہاں یورپ میں جو پروپیگنڈا ان کا پچھلے 20 سال سے تھا وہ بھی نیگیٹو ہو گیا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے آج جو پاکستان کہہ رہا ہے, جو کشمیری کہہ رہے ہیں, ان کی آواز کو زیادہ بہتر طریقے سے سنا جا رہا ہے. صحیح ہے, صحیح. شمیم شال صاحبہ, ایک سوال میں آپ سے پوچھ لوں گا, یہ بتائیے گا جو مختلف تہوار منائے جاتے ہیں کس قدر جو ہندو تہوار ہیں اس کو مقبوضہ کشمیر کے اندر پوری سٹیٹ جو ہے وہاں کی جو فاسسٹ رجیم ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, جبکہ جو مسلمانوں کے تہوار ہیں, عید کے ہوں, رمضان کے ہوں, ابھی محرم کے ہیں, اس پہ کس طرح سے ریسٹرکشنز لگائی جاتی ہیں؟ تھوڑا اس کے ایک تقابلی جائزہ لیجئے گا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں یاسر صاحب, ابھی اسی ہفتے اور 10 دن میں ہندوستان سے اور ہندوستان سے باہر جتنے بھی کشمیری ہیں وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں اس وقت موجود ہے, اور گاندربل کے علاقے اور بلکہ مختلف جگہوں پر جہاں پر بھی پرانے مندر, ان کے پرانے بہت صدیوں سے پرانے جو مندر ہیں وہاں پر کھیر بھوانی کا ایک مخصوص تہوار ہے جس میں سو کالڈ وزیر اعلیٰ خود عمر فاروق عبداللہ گئے ہیں, تمام وزراء وہاں پر چلے گئے ہیں, خواتین مسلمان وزراء چلے گئے ہیں جو سو کالڈ ہیں, اور ان کو نہ صرف فیسلٹیٹ کیا گیا بلکہ وہ جو باہر سے جس طرح سے ان کے لیے کھانے بنانے کا انتظام ہے, اس کو بانٹنے کا انتظام ہے, صفائی کا انتظام ہے, سارا مسلمان جو وہاں پر لوگ ہیں انہوں نے ان کو وہاں پر فیسلٹیٹ کیا ہے, نہ صرف لوکلی, چاہے وہ مزدور ہیں چاہے وہ گورنمنٹ کے ملازم ہیں. تو یہ تہوار اتنے بڑے زور شور سے منایا جا رہا ہے کہ میں پچھلے 5-6 دنوں سے یہ تمام چیزیں دیکھ رہی ہوں سوشل میڈیا پر بھی, جو میرے ساتھ دوست احباب وہاں سے منسلک ہے کہ کس طرح سے دنیا سے, امریکہ سے لوگ آئے ہیں کھیر بھوانی کا اور دوسرے تہوار منانے کے لیے ہندوستان سے کشمیر کے اندر. اور دوسری اہم بات ہے جو ہندوستان میں ہر 3 سال کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک پروویژنل فنڈ رکھا ہے کہ جو آل انڈیا ٹور, اور اس میں خصوصاً ہندو پریفر کرتے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر امرناتھ یاترا کے لیے آنے کے لیے,
ان کو اسپیشل فنڈس ملتی ہے، ٹکٹس فری ملتے ہیں، ہوٹل کا ایکسٹرا جو خرچہ ہے وہ ملتا ہے، اور اس کے علاوہ پے جو ہوتی ہے وہ تو سالانہ، وہ تو منتھلی الگ ہے، لیکن ایک پروویژنل فنڈ ہوتا ہے. اچھا. اور ہر 3 سال کے بعد لاکھوں لوگ ان کو جب فیسلٹیٹ کیا جاتا ہے تو یہ مسلمانوں پر جو ابھی بتایا گیا کہ ہمارے 6 فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان میں رائٹ آف فریڈم جو ہے، جو فریڈم آف ریلیجن ہے، اس پر قدغن کیوں ہے؟ کیونکہ جہاں 4 مسلمان جمع ہوں گے، ہندوستان کو خوف ہے ان نہتے عوام سے جو صرف مسلمان ہیں، اور یہی ڈر جو ہے اس کو بامپا تھا قائد اعظم نے 1947 میں، اور نے کہا تھا کہ 2 ریاستیں، 2 مذہب، 2 عقائد، 2 قومی نظریے جس کو کہا جاتا ہے. صحیح ہے. مشوانی صاحب ذرا فرمائیے گا کہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے ہندوستان؟ جس طرح سے کھیر بھوانی کا انہوں نے بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو امرناتھ یاترا ہے اس کو سپانسر کر کے مقبوضہ کشمیر کے اندر، کیا یہ وہ امیج دنیا کے سامنے پورٹرے کر پائے گا کہ یہاں پہ ایک تو نارملسی ہے، دوسرا یہاں پہ مسلمانوں سے بڑھ کر ہندوؤں جو ہے وہ اپنے تہوار مناتے ہیں اور بڑے زور و شور کے ساتھ مناتے ہیں؟ تھوڑا ذرا بتائیے گا. دیکھیں، جو ہندوستان کی جو تاریخ ہے وہ مسلمانوں کے حوالے سے ہو یا دیگر جو مائنارٹیز ہیں ان کے حوالے سے، تو ہندوستان کی جو تاریخ ہے وہ بہت بھیانک ہے. اور لیکن بالخصوص اگر آپ مقبوضہ کشمیر اور مسلمانوں کے حوالے سے دیکھیں، اور نریندر مودی کی جو موجودہ رجیم ہے، جو پچھلے تقریباً 10-12 سال سے ہندوستان کے اندر جس قسم کی ان کی کاروائیاں ہیں، اس سے تو بالکل واضح نظر آتا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ہر صورت میں جو اس مودی کی جو رجیم ہے، یہ ہر صورت میں اس کو آر ایس ایس کی جو آئیڈیالوجی ہے یا آر ایس ایس کی جو کاروائیاں ہیں یا آر ایس ایس کی جو تھاٹس ہیں، اس کے اوپر ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں. جہاں کسی دوسرے مسلمان کو، کسی دوسرے مائنارٹی کو نہ جینے کا حق ہے، نہ اس کو ووٹ دینے کا حق ہے. آپ دیکھ لیں کہ بہار کے الیکشن میں کس طرح انہوں نے کہا کہ جی یہ 3 ملین کے قریب لوگوں کو انہوں نے ووٹ کے حق سے محروم کیا. اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ غیر قانونی طور پہ یہاں پہ رہے ہیں. اچھا، وہ غیر قانونی طور پہ صرف مسلمان ہی بنگلہ دیش سے ہندوستان آئے تھے؟ ہندو بھی تو آئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ ہے کہ وہ ان کا قانون بھی ایسی ہے جس کے اندر انہوں نے یہ ایک تفریق رکھی ہے، وہ جس کو بڑے جسے کہتے ہیں کرٹیسزم کا بھی نشانہ بنایا گیا. ٹورڈز دا ویری لاسٹ اینڈ شمیم شال صاحب، میں آپ کو اس میں شامل کروں گی. فرمائی گا کہ 34 برس انہوں نے پابندی لگائی، جو عزادار ہیں، جو مظلومین کو یاد کرتے ہیں، مظلومین کربلا کو یاد کرتے ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے اپنی جانیں دیں، انہوں نے پی ایس ایس اپنے اوپر لگوائے، یو اے پی اے لگوائے، ٹیئر گیس برداشت کی، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے. بالآخر ان کو کھولنا پڑا ہے. تو یہ کتنا بڑا ایک میسج ہے کشمیریوں کی جانب سے ہندوستان کو کہ بے شک 80 برس ہو گئے ہیں تمہاری اگریشن کو، ایک وقت آئے گا کہ تمہیں ہماری آواز کو نہ صرف سننا پڑے گا، ہمیں آزادی ہر صورت دینی پڑے گی. قوموں نے تو آزادیاں حاصل کر دی ہیں، 100 سال بھی لگتے ہیں. بھارت اپنے آپ کو دیکھ لے، انہوں نے جب انگریزوں کے خلاف جدوجہد کی مسلمانوں نے مل کر، تو یہ ملک ہندوستان کے 2 حصے ہو گئے، پاکستان وجود میں آ گیا، ہندوستان نے بھی آزادی حاصل کر دی ہے. یہ کہاں ممکن ہے کہ ایک قوم کو آپ بزور شمشیر ان وعدوں کے خلاف جائیں گے جو وعدہ آپ نے اقوام متحدہ میں کیا، لوگوں سے کیا ہے، اور اپنے وعدے کے خلاف جائیں گے. ہاں، جہاں تک انڈیا کا بس چلا، انہوں نے اس تحریک کو زک پہنچانے کے لیے، انہوں نے اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ہر وہ حربہ استعمال کیا ہے جہاں خصوصاً خواتین کو سزا دی گئی ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام نے جس طریقے سے ان کو اس نہج پر پہنچایا ہے کہ ان کے پاس کوئی الٹرنیٹیو 370 بھی کر دیا، انہوں نے زمین کے ٹکڑے بھی کر دیے، انہیں ریاست کو 3 حصوں میں بھی تبدیل کر دیا. اور ہندوستان کو اور کیا چاہیے کہ اس کو معلوم ہے کہ کشمیر کا مسلمان یا کشمیری جو عوام ہے، مسلمان ہے، وہاں کا سکھ جو ہے، وہاں کا بدھسٹ ہے، وہ ہندوستان کے خلاف ہے. لیکن ہندوستان کو یہ معلوم ہے کہ ہمیں ریاست کو چھوڑنا ہے، اسی لیے وہ ریپریشن زیادہ کرتا ہے، نقصان زیادہ پہنچاتا ہے. لیکن کشمیری پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ بہت بڑا میسیج ہے آج کے دن کے حوالے سے. یہ جو آزاداری ہو رہی ہے، اتنی قدغنوں کے باوجود، اتنی رکاوٹوں کے باوجود، اتنی پریشانیوں پشیمانیاں ان عزاداروں کو دینے کے باوجود، اس بات کی غماز ہے کہ کشمیری اپنے جو اٹل موقف ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. پروگرام سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ حافظ.